अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे गर्म खबर बनी हुई है वो ये कि मौलाना फजल रहमान ने शोहदा और फ़ौज के हवाले से जो बयान दिया है उसका जो सियासी पहलू है और जो जज्बाती पहलू है वो क्या मिस इंटरप्रेट हो गया है, क्या अल्फाज का चुनाव कुछ और हो सकता था, क्योंकि उसका बहुत एक रद्द-ए-अमल है जो पार्टी को भी फेस करना पड़ा है और बहुत सारे लोग इसके लिए जवाबदेह हो गए हैं। इस पर तफसील से बात करने के लिए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा JUIFA, समर हारून बलोच साहिबा मुझे ज्वाइन करें, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और शफ़ी जान ज्वाइन करें वज़ीर इत्तलात के भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि जो बयान है उसमें सिविलियंस को ओवरऑल हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस से हों या किसी भी इदारे से हों। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने भी इसकी वजाहत की है कि हमारी आंखों का नूर है शोहदा और उस पर कोई गुंजाइश नहीं है सियासत की। लेकिन जो बयान है आपको लगता है कि उसकी वजाहत आ जाएगी या आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मिस इंटरप्रेट तो हो रहा है अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी नीयत ये नहीं थी या उनका लहजा ये नहीं था, तो अगर अगर मिस इंटरप्रेट हो गया तो वजाहत आ जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अभी भी बात यह है, मौलाना साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, लिहाजा इस बयान को वापस लेने की ज़रूरत है, न इस पर माफ़ी लेने की ज़रूरत है, न इसकी वजाहत की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, उनकी सोच, उनकी तसव्वुर में यह नहीं है कि वो शहादा की खून की, उनकी कुर्बानियों की तौहीन करें। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात यह है, अगर आप चाहती है या कौम चाहती है कि मौलाना साहब की तकरीर में मनफी ज़ाविया है, मनफी नुक्ते शामिल है, आप पार्लियामेंट की इजलास बुलाएँ हुकूमत, और मौलाना साहब की पूरी तकरीर मीडिया पर भी चलाए और पार्लियामेंट पर भी चलाए, पर उस पर डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। इस तरीके से नहीं है कि आप पूरी तकरीर को एक तरफ रखें। जिस जुमले से आपका गरज है, जिस जुमले के ज़रिए आपका मतलब मैं आप नहीं कह रहा हूँ, मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, उनकी सहूलतकारों को कह रहा हूँ, मौलाना साहब पर तनकीद करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा ये हम एक मंसूबे के तहत समझते हैं। अगर शुहदा की तकरीम, उनकी तहरीम, उनकी इज़्ज़त की बात है तो कोयटा में 10 दिन से सरकारी पुलिस एहलकार शुहदा की जनाजे और लाशें पड़ी हैं। क्या किसी वफाकी वज़ीर, किसी सूबाई वज़ीर, किसी वज़ीर आज़म, ये जितनी 42 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौलाना साहब के ख़िलाफ़ हुई, उन 42 में से 2 मुझे दिखाए जो उन शुहदा की लवाहिकीन की तसल्ली के लिए हुई, वो पुलिस एहलकार है, या कोई जाके वहाँ उनके सर पर, उनके माओं की, उनके बेवाओं की सर पर दुपट्टा रखा हो। क्या आपको याद होगा 140 लेकिन हाफिज साहब आपके अपने बेटे फौज में है, कमांडो है आपके। कर लूँ? नहीं, इस तरह नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, इस तरह नहीं चलेगी बात। जी मेरी बात सुननी पड़ेगी। कोयटा में वज़ीर आज़म आए, उन्होंने वहाँ उन शहादा के लवाहिकीन से बात ही नहीं की। क्या शहादा की तौहीन नहीं है? हमें शहादा की तहरीम और तकरीम की दस्त दिया जा रहा है। भाई जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाते खुद शहादा की पार्टी है। बिल्कुल हाफिज साहब, आप शहादा की पार्टी हैं, प्लीज़ मुझे सवाल करने का मौका दीजिएगा। हाफिज साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल शहादा की पार्टी हैं। आप मौलाना पे अटैक हो चुके हैं, आपके ऊपर चमन और मुस्तंग में अटैक हो चुके हैं, आपके बेटे फ़ौज में है, कोई आप पे ये शक नहीं कर रहा कि आप की नीयत का कोई मामला या नीयत में फतूर है। लेकिन सर जो अल्फाज हैं उससे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए हैं, बजाय के ब्लेम गेम में पढ़ने की आप खुद ही इसकी वजाहत दे दें, जैसे कि आप अभी वजाहत ही तो दे रहे हैं। आप मेरे शो में यही तो कह रहे हैं कि ही डिडंट मीन इट, तो ये आप ऑफिशियली कह दें कि ही डिडंट मीन इट ताकि मसला हल हो। जब मैं वजाहत दे रहा हूँ तो मेरी वजाहत पर इत्मीनान होना चाहिए। अगर मुझसे आप पार्टी की नुमाइंदगी, मीडिया मुझसे पार्टी की नुमाइंदगी में पूछना चाहती है तो मैंने वजाहत दे दिया। जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, जब मौलाना साहब, मुझे पता है कि उन्होंने शहादतों की तौहीन नहीं की। मेरा अपना बेटा फ़ौज में है, सबसे पहले मैं रिएक्शन दिखाता, सबसे पहले मैं जवाब देता, लेकिन मुझे मौलाना साहब की ज़हनियत भी मालूम है, उनकी हैसियत भी मालूम है, उनकी तस्वुर, उनकी अफकार और नज़रिए शहादतों के हवाले से मुझे मालूम है। लिहाजा मुझे तो मौलाना साहब की बात कोई बुरी नहीं लगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इस मनफी ज़ाविये से देखना, कितनी लंबी चौड़ी तकरीर है मौलाना की, किसी एक नुक्ते को आपने नहीं पकड़ा। मौलाना जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो मीडिया से ब्लैकआउट क्यों किया जाता है? उधर तो मौलाना साहब ने शहादा के बारे में कोई बात नहीं की, वहाँ क्यों ब्लैकआउट किया जाता है मौलाना साहब की तकरीर मीडिया से? बात सिर्फ इतनी है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पंजाब में बहुत अजीम शान इज्तिमा किया,
لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے وہ پاکستان کو پنجاب سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اتنا اجتماع پنجاب میں کیوں کیا، اس کے رد عمل میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، اس کا حساب ہم لیں گے، اس کا حساب جس نے بھی مولانا کی توہین کی ہے، جس نے بھی مولانا کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے تذلیل کی ہے، جس نے بھی کی ہے، اس ایک سے ہم انشاءاللہ معافی مانگیں گے اور مطالبہ بھی کریں گے۔ جی حافظ صاحب پلیز آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، سمر سائل کرتے ہیں۔ سمر صاحبہ، آپ کا خاندان بھی شہیدوں کا خاندان ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف آپ کے خاندان نے جانیں قربان کی، مولانا نے جو بات کی، جو الفاظ استعمال کیے یا شہادت کے جذبے کو تنخواہ سے کمپیئر کیا، اس پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے پریس کانفرنسز کی، غداری کی ٹیگز بھی لگائے، نہیں لگانے چاہیے، تھوڑا سا برداشت ہمارے آپس میں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ہوتا تھا ایسا، تو غلط ہے ابھی بھی، لیکن اگر مولانا کی بجائے پارٹی کی جانب سے وضاحت کی جاتی ہے، جو کہ بالکل دے رہے ہیں، حافظ صاحب بھی دے رہے ہیں، تو کیا آگے بڑھ جانا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طریقہ کار ہو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بطول، بات اس طرح ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ملک کے پختونخوا کے بلوچستان کے بہت سینئر سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ، ہم جیسے لوگ، ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ میں بھی ہماری سیاسی راہیں ان سے جدا ہوں، لیکن مولانا صاحب کی اپنی عزت، احترام ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، تو ان کے منہ سے جب اس طرح کی بات آئی تو سب کی بڑی دل آزاری، اینڈ مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے کلچر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایک بزرگ شفقت والا ہاتھ اپنے جو ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سر پہ رکھتے ہیں، ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، ان کی درستگی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگوں سے شفقت مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے بات کہوں کہ جیسے ایک تفریق ٹیررسٹ میں بنا دی گئی، دیکھیں جو دہشت گرد ہیں ہم نے ان کو ڈفرنٹ ناموں کی باتیں اڑا دی ہیں۔ کسی کو ہم طالبان کہتے ہیں جو کہ وہ بالکل نہیں ہے، کسی کو ہم ٹی ٹی اے کہتے ہیں، کسی کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں۔ ہم ان میں گڈ اینڈ بیڈ کی ایک ہم نے ڈسٹنکشن بنائی ہوئی ہے۔ دیر از نو گڈ، دیر از نو بیڈ، ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ۔ جو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ بھی کرمنل ہے، جو اس کی پلاننگ کرتا ہے وہ بھی کرمنل ہے، جو ان کا دوست ہے، سپورٹر ہے، وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں شہداء میں بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ شہداء فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، سویلینز کے ہوں، آپ کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں۔ ہم جب اپنے قوم کے شہداء کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کریں گے یا ان کی شہادت کو ہم اپنے الفاظ سے ڈیمینش کریں گے، تو ایک تو وہ شہیدوں کے خاندان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک غم ہے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو بھی آپ نے وہ ایک بٹر پہ فالو کرنی ہوتی، جب تکلیف آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے میرے گھر کا سربراہ نہیں ہے، میرے بچوں کا باپ نہیں ہے، یا جو بزرگ والدین ہیں ان کی اولاد ان سے چھین جاتی ہے۔ یہ بیچارے بچے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو ان بی ایل اے کے سیپریٹسٹ کے ساتھ، انڈین انفلٹریٹرز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں اور والدین یا اپنی جائیدادوں کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے، ہمیں اور آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو قطعاً کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب کو، جو بھی شہداء، جو جمعیت علماء اسلام کی بھی شہداء ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ سمر صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں میں شفیع جان کو شامل کرتی ہوں۔ شفیع، آپ نے گفتگو سنی، آپ نے مولانا کا بیان بھی سنا ہوگا، شہداء کے مرتبہ جو کانسیپٹس ہے اس کے بارے میں ان کی روح زندہ ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں، اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس بارے میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور ہمارا کیا ایمان ہے۔ لیکن اب یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے، کیا احتیاط کرنا چاہیے تھا مولانا کو، یا اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب ان کے باقی کولیگز ان کلیریفائی کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا یہ کام ڈاؤن ہو معاملہ، اور احتیاط بھی کرنی چاہیے اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے وقت؟ سب سے پہلے بطول صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کے ہو، چاہے ہمارے علماء ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے پھر سویلین ہو۔ دیکھیں شہید سب کے مشترکہ ہوتے ہیں اور پاکستان کی مٹی ہر ایک شہید کی قرضدار ہے۔
اس قسم کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ اس بیان کے بعد جو طریقہ اپنایا گیا، جس طریقے سے دو پارٹیوں کو اسکرپٹ پکڑایا گیا، اور دونوں پارٹیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی کونسلر بھی نہیں رہا جس نے اس پہ کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ اپنے محلے میں کونسلر نہیں بن سکتے، وہ بھی پی ٹی وی کا مائک لگا کے بند کمرے میں بیٹھ کے مولانا صاحب کے اور اس بیان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس چیز کو اب سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو اگر مولانا نے ایک بات کر دی تھی تو وہ مزید سٹریچ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس میں جو بیشنگ کا سلسلہ شروع ہوا، ایک رد عمل ہے اور ایک بیش کرنا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ٹھٹا کر مجھے سکتے ایک منٹ دے دیں، میں سمیٹ رہا ہوں اس چیز کو، مجھے ایک منٹ دے دیں۔ دیکھیں بالکل اس بات کی میں ایگری کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمیٹ کے آگے جانا چاہیے، اس چیز کو جتنا سٹریچ کیا جائے گا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ مولانا صاحب کو آپ ایک بیان پہ نہ غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی محب الوطنی کو آپ گیج کر سکتے ہیں۔ یہ جو غداری کے اور محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں، یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے دیے جا رہے ہیں، یہ اب بند ہونے چاہیے۔ یہی اس کا ایک آخری حل ہے، اور اس حل پہ جتنا جلدی عمل کیا جائے وہ سب کے حد میں بہتر ہوگا۔ شفیع، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک ہسپتال کا دورہ کیا، وہاں ایک پولیس اہلکار نے انہیں اپنے مسائل بتائے کہ ہمیں بر وقت امداد نہیں پہنچتی، جس سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بجٹ کے مسائل ہیں۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ میں پولیس اہلکار شہید ہوئے، وہاں بھی گورننس کے ایشوز تھے۔ یہ مسائل تو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنے ہیں، کیوں مسائل آگے نہیں بڑھے؟ کیونکہ پھر یہی وہ لیکوناز ہیں جس کے وجہ سے سیاستدانوں کا اپنے جو قدم ہے وہ قائم نہیں رہ پاتے۔ بطول صاحبہ، آپ کے کیمرے کے توسط سے میں یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے سب سے بڑا جو تیسرا حصہ بجٹ کا ہے وہ ہم نے اپنی پولیس کے لیے رکھا ہے۔ 161 ارب لاسٹ ایئر تھا، اس سال 191 ارب کر دیا گیا ہے۔ آفریدی صاحب نے جیسے ہی حلف اٹھایا اپنے پہلے کیبنٹ میں 31 ارب روپے اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے جاری کیے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ جتنے پیسے ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنی پولیس میں شاید ہی کوئی صوبہ کر رہا ہو، جتنے ہم فیسلٹیز ان کو دے رہے ہیں شاید ہی کوئی صوبہ دے رہا ہو۔ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ذمہ داری جو سی ٹی ڈی تھی، یہ ذمہ داری تو فیڈرل حکومت کی تھی، پولیس پہ انویسٹ کرنا وہ ذمہ داری فیڈرل حکومت کی تھی۔ 1% جو NFC میں شیئر دہشت گردی سے جو ایریا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے وہ 3% پہ جانا تھا، نہیں ہوا۔ ہمیں اپنے ضم اضلاع کے لیے پیسے نہیں مل رہے، NFC کا شیئر ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم نے تو سب سے زیادہ اپنی پولیس پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور آج خیبر پختونخوا میں جو ایک رپورٹ پڑھی تھی 2021 سے لے کے 2025 تک 34 ٹریلین گئے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے پی کو، 2021 سے 2025 تک 34 ٹریلین، اور وہ پیسہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں بالکل جو پیسہ خیبر پختونخوا کو ملا ہے، فگر تو ایگزیکٹلی میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی بتا دیں کہ اتنے عرصے میں پنجاب کو کتنے پیسے ملے ہیں، سندھ کو کتنے ملے ہیں، بلوچستان کو کتنے ملے ہیں۔ ہمیں ان سب سے کم ملے ہیں کیونکہ ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا۔ شفیع بس پریسائزلی یہ بتائیے گا، مجھے پھر حافظ صاحب کو شامل کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی نے 5 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس میں نیا کیا ہوگا، کیا اچیو کر پائیں گے آپ؟ بطول صاحبہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں۔ اغوا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ قید نہیں ہے، کیونکہ اگر قید ہوتے تو قیدی کے بھی اپنی حقوق ہے، 302 کا ملزم بھی اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 7 مہینوں سے آئسولیشن میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، ان سے نہ فیملی مل سکتی ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے، نہ ڈاکٹر کی رسائی ہے، نہ وکلا کا ایکسیس ہے، نہ بیٹوں سے بات ہو رہی ہے، تو یہ اغوائی ہے۔ اس اغوا کو اب 3 سال پورے ہو رہے ہیں 5 اگست کو۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کی پارلیمانی میٹنگ بھی ہو گئی ہے 2 دن پہلے، اور اس میں بھی کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور ایک سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہونا۔ 5 اگست کو تحریک انصاف اچکزئی صاحب سے مل کے مشاورت کر کے، علامہ صاحب سے مشاورت کر کے پورا ایک شیڈول اور ایک پلان دے گی۔ یہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا، 5 اگست جو ہوگا وہ تحریک کے آغاز کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ حافظ صاحب، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بات چیت کی جتنی کوششیں ہوئی کامیاب نہیں ہوئی، لہٰذا اب احتجاج ہی ہونا چاہیے۔ مولانا سے بھی پی ٹی آئی ماضی میں بات کرتی رہی ہے، اس بار بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ کیا احتجاج ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ مولانا نے جب اپنا رول پولیٹیکلی پلے کیا اس کا فائدہ تو ہوا ہے، تو وائی ناٹ وتھ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آپ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی آسانی ہو، وہ مین اسٹریم میں بھی آ سکیں اور مولانا پہلے کی طرح اپنا رول بھی پلے کر سکیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو پی ٹی آئی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا دیگر پارٹیاں، وہ ساری اپوزیشن میں ہیں، اور وہاں پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ جہاں تک پارلیمنٹ سے باہر کی بات ہے
وہاں جمعیت علماء اسلام اس وقت تک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کسی پارٹی سے اتحاد کیے بغیر۔ اگر فرض کرے اپوزیشن کی بڑی جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسری نمبر پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں تاکہ ہم احتجاج کو مؤثر بنا سکیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان انتشار افراتفری سے حکومت کو مدد اور حکومت کو تعاون یا اس کو تقویت مل رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس اپوزیشن کی صفوں میں اتحاد کا اور اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ بدقسمتی سے ابھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اور ان کے مشترکات ایک ہے، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکات ایک ہے۔ مثلا ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا۔ یہی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، دونوں مشترکہ نقطہ ہے، کسی ایک پارٹی کی دوسری سے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا واحد حل الیکشن ہے، صاف اور شفاف الیکشن جس میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 جاری ہونا چاہیے، نہ کہ فارم 47 جاری ہو کے جیلی اسمبلیاں وجود میں آئیں اور جیلی حکومتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیکورٹی بحران ہے۔ اس لیے یہ مشترکات ہے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ بے شک وہ اپنی پارٹی کی صوابدید پر احتجاج کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام تو فی الحال سولو فلیٹ ہے، وہ تنہا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ آگے پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے سمر صاحبہ، بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر مسائل آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بھی ایک ہارڈ کور پوزیشن ہے، گورنمنٹ جیسے بھی پروپوز کرے پی ٹی آئی اسے مطمئن نہیں ہوتی، اور ان کے جینوئن کنسرنز بھی ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی۔ اب احتجاج کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، گورنمنٹ جلد سے احتجاج کی اجازت دے گی؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست سے ایک باقاعدہ تحریکی شکل میں آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں بطول، پہلے تو میں 1-2 باتوں کا جواب دے دوں۔ یہاں پہ جو آپ کے دونوں گیسٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے مولانا صاحب کے بیان کی، یا جنہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے یا اس کے بارے میں ٹی وی پہ آ کے بولے ہیں، ان کو کوئی اسکرپٹ ملی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لوگ خفا ہوئے ہیں، لوگ اپنے بڑوں سے، اپنے لیڈر سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اتنی زیادہ تعداد میں اکراس پارٹی لائنز لوگوں نے اپنے خفگی کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں جو لوگ ہیں لائک آئی سیڈ، اور شفیع جان صاحب نے بھی یہ کہا ہے، یہ ہمیں اب سب کے جو شہداء ہیں ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ باقی سیاست ہے، کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، احتجاج کریں جی۔ جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ایک ٹاپک کو لے کے یا دہشت گردی کو لے کے یا انڈین فتنہ الفارج کا جو مشن ہے اس سے یہ گورنمنٹ کی کارکردگی کو کورابریٹ کریں گے، تو دیکھیے دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس۔ پالیٹکس ایک طرف پہ ہے، ملک کی سیکیورٹی سچویشن ایک طرف پہ ہے۔ ہم سب میں اتنی جرأت اور کریج ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے دشمن کو دشمن کہیں۔ وہ حکومت، اس کہنے سے حکومت سٹرونگ نہیں ہوتی، اس سے ہمارا ملک سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آج مجھے نہیں پتا وہ بیان صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی تصدیق کیا وہ کر سکتے ہیں۔ آج ان کے ایک لیڈر کا بیان چل رہا ہے کہ جی ہم جی ایچ کیو کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، تو اپنا شوق پورا کر لیں، جہاں پہ جس کو احتجاج کرنا ہے کر لیں۔ حکومت کو سب کے ساتھ نمٹنا پھر آتا ہے، پھر ہم نمٹیں گے تو پھر یہ سارے روئیں گے۔ ٹھیک ہے سمر صاحب، آپ کا جواب آ گیا ہے، میں بائنڈ اپ کی طرف جاؤں گی۔ شفیع مجھے پریسائزلی بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریکی شکل میں آئیں گے، 5 اگست سے تحریک شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہو؟ کیونکہ فروٹفل تو نہیں رہی پہلے بھی آپ کی ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجیز۔ دیکھیے یہ جدوجہد جو ہے بہت بڑی ہے، جتنی آپ کی بڑی جدوجہد ہوتی ہے اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، 7 مہینے سے وہ آئسولیشن میں ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ ایسی جیل کسی نے کاٹی ہو۔
دیکھیے باہر بھی تحریک انصاف کے لیے جو حالت ہے وہ نارمل تو نہیں ہے. ابھی آپ سمر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی آئیں بالکل احتجاج کریں. جب ہم احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں. ہم نے کب پرتشدد احتجاج کیا؟ ہمارا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، دھرنا 2014 سے لے کے ہم نے تو ساری عمر ہی سڑکوں پہ گزاری ہے. ہم نے ساری عمر ہی جلد سے جلوس کھیلا ہے. ہم نے تو کبھی کہیں پہ گملہ نہیں توڑا. دیکھیے 5 اگست کو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. تحریک انصاف اس وقت پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کر چکی ہے. 5 اگست جو ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اچکزئی صاحب سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. اچکزئی صاحب بھی پورا شیڈول دیں گے. تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ مشاورت کر کے یہ جو 5 اگست کی تاریخ ہے اس سے ایک نئی تحریک کا آغاز بہت کریں. شکریہ شکریہ سمیمن ہارون بلور صاحبہ، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جہاں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے روز افسوسناک خبریں رپورٹ موصول ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ جوڈیشل افسران کی چاندی ہے. وہ چاندی کیسے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لوگوں کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں. سفید پوش طبقے کا اس مہنگائی میں جینا مشکل ہوا ہے. کل لاہور کے پاس کوٹ رادھا کشن میں ایک مزدور کو 40,000 سے زائد جب بجلی کا بل آیا، اس نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لیا. شیخوپورہ کے علاقے میں مہنگی بجلی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو روکا اور کہ اے سی نہ چلاؤ. اس بات پہ غصے میں آ کے بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. دس از اے لیول آف فرسٹریشن وی آر سینگ. پیپل آر لوزنگ دیئر مائنڈز. رحیم یار خان میں غربت سے تنگ آ کے ماں بچوں سمیت نہر میں کود گئی. یہ بھی روٹین کے واقعات ہیں پاکستان میں. 4 چھوٹے بچے بھی جاں بحق ہو گئے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں. سرکاری افسران کے لیے نئے جی او آر بن رہے ہیں. جوڈیشل افسران کو 2 یا 3 لاکھ میں گاڑیاں مل رہی ہیں. اب کسی بھی ماڈل کی یہاں پر مل رہی ہیں اور کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا. نظام انصاف کا بھی یہی حال ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں عدالتی بدعنوانی اور کرپشن ایک منظم شکل اختیار کر چکی ہے. خدشہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ کرپشن تک پہنچ جائے. اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے بہت الارمنگ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین اقبال صاحب. ذوالقرنین کوٹ کو کور کرتے ہیں. ذوالقرنین، انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے جمہوری ادارے بالخصوص عدلیہ بڑھتے ہوئے خطرات کی زد میں رہے اور گریجولی کمزوری اور انتظامیہ کے اثر رسوخ کا شکار بھی ہوئے. آپ خود کوٹ کو کور کرتے ہیں. یہ کتنی تشویشناک رپورٹ ہے آپ کے لیے؟ آپ گراؤنڈ پہ موجود رہتے ہیں، آپ خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. از دس سم تھنگ نیو دیٹ یو انکاؤنٹرڈ یا پہلے سے ہی آپ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے، یہ ایگزیکٹو کے انفلوئنس میں ہونے کی باتیں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. ججز بھی یہ کہتے رہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے، کسی انفلوئنس میں نہیں آئیں گے، کوئی بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے. لیکن جب 26ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد یہ انفلوئنس ذرا زیادہ ہونے لگا. 27ویں ترمیم کے بعد تو اب کہہ لیں کہ ایون کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ججز کی ٹرانسفرز ہونی ہے، سب کچھ ہونا ہے. اس کمیشن کے اندر بھی ایگزیکٹو کی ڈومیننس زیادہ ہے اور جوڈیشری کی کم ہے. اور جو جیسے 27ویں ترمیم کے بعد سے آئینی عدالت کے اندر ججز کی تعیناتی ہوئی، ویسے تو چلیں جیسا بھی جوڈیشل کمیشن ہے آپ اس کے تھرو ججز تعینات کرتے تھے، لیکن 27ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو جج لگاتے ہیں آئینی عدالت کا، کس کو نہیں. تو گویا ایک پرائم منسٹر نے پک اینڈ چوز کر کے ایک پوری عدالت کے جو ٹاپ ہائیسٹ کورٹ ہے، سپریم کورٹ سے بھی اوپر کی کورٹ ہے آئینی عدالت، اس کے ججز لگائے. تو انفلوئنس تو ایگزیکٹو کا ظاہر ہے یہیں سے سٹارٹ ہو گیا ججز کی اپوائنٹمنٹ سے ہی. اس کے بعد پھر جن کو اپوائنٹ گورنمنٹس کریں گی ظاہر ہے وہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے کرتی ہیں. اور بہت سی چیزیں تو ایسے بھی سامنے آتی ہیں کہ ججز کوٹا سسٹم کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں کہ لائے جاتے ہیں کہ مختلف جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے اتنے نام دیے تھے، 2 نام میرے کر دیں، 4 جج ہیں تو ایک اس کا کر دیں، ایک اس کا کر دیں. یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کے اندر بھی، اجلاس کے باہر بھی. اور یہ انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ اس قسم کی چیزیں بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ججز بھی یہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب سارا راز کھلتا ہے تو کچھ چیزیں اسی قسم کے نکلتی ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے میرے لیے تو بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ میں 20 سال کا میرا جرنلزم کا کیریئر ہے جس پہ 15 سال میرے سپریم کورٹ اور ٹاپ کورٹس کو کور کرتے ہوئے نکلے ہیں. تو اس کے حساب سے میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے بالکل بھی سرپرائز نہیں ہے یہ. ذوالقرنین، رپورٹ میں عدالتی کرپشن کے خاتمے کے لیے متعدد سفارشات بھی پیش کی گئیں جن میں
نظام انصاف کو بہتر بنانا، شفافیت میں اضافہ کرنا، مؤثر احتساب اور کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کے قانونی تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ ہم کئی سال سے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے سن رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد یہ ریفارمز کی گئی، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو جہاں رینک کر رہا ہے، اٹ از 123 آؤٹ آف 143، تو یہ کون سی بنیادی اصلاحات تھیں جو ہو جانی چاہیے تھیں اور نہیں ہوئی، اور اب کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اس رپورٹ کی روشنی میں؟ دیکھیے میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے جسٹس بابر ستار جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا تھا، کچھ CCTV فوٹیجز کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں ان کا عملہ، جو عدالتی عملہ ہے، وہ بعض اوقات لوگوں سے جن کی بیلز ہوتی ہیں، جن کی کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے، ان سے مٹھائی کے نام پہ پیسے مانگتے پائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے خط کے اندر CCTV فوٹیج کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس کے بعد ڈوگر صاحب نے انکوائری لگائی کہ انکوائری ہوگی اور دیکھیں گے کون ذمہ دار ہے، اور اس میں انکوائری میں تو کچھ نہیں نکلا، البتہ جو کیمراز لگے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے کوریڈور میں وہ کیمرے اتار دیے گئے تھے۔ اب جب سپریم کورٹ نے بھی ویسے تو ایک اینٹی کرپشن اپنا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، اور اس حوالے سے کچھ ایک دو عدالتی افسران کو جو ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ افسران ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو سزائیں بھی دی ہیں، کسی کو ڈسمس فرام سروس کیا، کسی کو کیا کیا، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت حکومتی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں، ان کے بھی اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی حد تک بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں کرپشن بے انتہا ہے۔ اب صرف آپ جانا شروع کریں، منشیوں سے شروع کریں، اوپر عملے تک، اور کہاں تک بات جاتی ہے، اب زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پر لب کشائی کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ کہاں تک بات جاتی ہے، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کبھی بھی کچہری کی، کسی بھی شہر کی کچہری کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی باتیں یا جتنے دعوے، جتنی لیجسلیشنز کے حوالے سے کی جاتی ہیں، پریکٹیکلی لوگوں کو وہ ریلیف مل بھی رہا ہے یا نہیں، یا پریکٹیکلی کرپشن جو کچہریاں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہاں سے ختم ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو رزلٹ بالکل زیرو نظر آئے گا۔ اور ذوالقرنین، پہلے آئینی بینچ تھا، پھر آئینی عدالت بنی، اس سے اخراجات میں کتنا اضافہ یا کمی ہوئی؟ کیا یہ جو آپ آسٹیرٹی میئرز کی بات کر رہے تھے، کیا اس سے متعلقہ ہو سکتا ہے یا اس سے اخراجات بڑھے ہی ہیں؟ دیکھیں، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں بات کروں تو ججز کی تعداد بڑھا کے پہلے 25 کی گئی، پھر اس کو بعد میں آگے مزید بڑھا رہے تھے۔ جب یہ تقریباً 17، 18 یا 2 ڈھاک ملا کے 19 ججز ہوتے تھے، تب سپریم کورٹ کا بجٹ ہوتا تھا 2 سے 2.5 ارب روپے۔ اب جب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز 15-16 رہ گئے ہیں اور 7 ججز، جن میں سے بھی سپریم کورٹ سے 3 جج وہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو ججز کی تعداد آئینی عدالت میں 7 ہے۔ اب 6.5 ارب روپے کے قریب بجٹ ہے سپریم کورٹ کا، اور 7 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آئینی عدالت کا ہے۔ اور جو ججز ہیں آئینی عدالت کی، ان کی سیلریز بھی سپریم کورٹ والوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کو جو گاڑیاں 1800 cc باقیوں کو تو ملی ہوئی تھی، سپریم کورٹ والوں کو ہونڈا کی، اور ان کی لیٹسٹ ماڈل تھے، ان کو سب کو BMWs ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اگر ہم کہیں کہ جی کو بچت ایسی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو رہی۔ 27ویں ترمیم سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 55 سے 56 ہزار کیسز پینڈنگ تھے جب یحییٰ فریدی صاحب نے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالا تھا۔ اب 21,886 مقدمات انہوں نے ٹرانسفر کر دی آئینی عدالت کو 27ویں ترمیم کے تحت، اور باقی رہ گئے سپریم کورٹ کے پاس۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 22,000 سے زائد مقدمات آئینی عدالت میں پینڈنگ ہیں، اور 33,000 کے قریب سپریم کورٹ میں، تو ٹوٹل ابھی بھی 56,000 کے قریب ہی بنتا ہے، جبکہ آئینی عدالت نومبر میں بنی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو پینڈنگ کیسز ہیں، اور ذوالقرنین، جو اوور آل ملکی عدالتوں میں جو مقدمات زیر التوا ہیں، ان کی تعداد 22,60,000 تک ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں یہ فگر 50,000 سے شروع ہوا تھا اور آج یہ لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو نمبر ہے کیسز کا وہ کسی بھی طرح کم آرو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ جو لوور کورٹس ہیں وہ اس طرح سے آپریٹو نہیں ہیں، سو دے ہیں ملٹیپل ایشوز۔ پنجاب بھر کے جوڈیشل افسران کے لیے رعایتی قیمت پہ گاڑیاں خریدنے کی اسکیم متعارف کروائی گئی ہے، یہ کیوں ہوا ہے ذوالقرنین، جس کے تحت پنجاب بھر کے تقریباً 2,000 جوڈیشل افسران 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے تک کی رعایتی قیمت پہ سرکاری گاڑیاں خرید سکیں گے؟ آپ مجھے شو سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ پرانا ماڈل ہے یا آسٹیرٹی میئرز میں آ رہا ہے، لیکن it doesn't sound like that۔ اور پھر ایک گاڑی جس کی قیمت 30 سے 17 لاکھ تک ہے، وہ 2 لاکھ میں مل رہی ہے۔ یہ کیوں اس طرح کی پالیسی بنائی گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم بہتر پالیسی ہے جس کا ایکچولی جوڈیشری کو فائدہ ہی ہوگا، اور یہ ایسی مراحت ہے جو ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، یہ مرات میں تو نہیں آتا، یہ صرف ایک آفر ہے کہ جو گاڑی آپ کی ہے اگر آپ وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں،
اور میرا خیال ہے کہ ان کو باؤنڈ بھی کیا گیا کہ وہ اپنی گاڑیاں لے لیں اس پالیسی کے تحت، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ آفر قبول نہیں کرے گا تو متعلقہ ڈسٹرکٹ سیکشن یا جو اس کی گاڑی کو تحویل میں لے سکتا ہے ان سے گاڑی واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں نا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے ججز ایسے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہیں، جنہیں آپ نام اگر میں لوں تو کلٹس ہیں، کسی کے پاس سٹی ہے، کسی کے پاس ایکسل آئی ہے، کسی کے پاس جی ایل آئی، جو 1300 سی سی تک کی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ جو 2015-16 سے ججز ہیں ان کے پاس وہی گاڑیاں اب تک چلتی آ رہی ہیں۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپریسیشن جو فارمولہ اس نوٹیفیکیشن میں دیا گیا 11 جولائی کو جو جاری ہوا ہے کہ پہلے سال کی 15%، اس کے بعد سے جتنے سال سے گاڑی چل رہی ہے 10% کے حساب سے آپ اس کی اماؤنٹ کو ڈیپریسیشن میں کاؤنٹ کریں گے، اور منیمم جو تھریش ہولڈ رکھا گیا ہے 1000 سی سی گاڑی کے لیے وہ 2 لاکھ روپے اور 1300 سی سی گاڑی کے لیے 2.5 لاکھ روپے ٹھیک ہے، رکھا گیا۔ بہت شکریہ ذوالفقار، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔